अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं फखर दुरानी। आज बहुत ही अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात के ताज़ा तरीन अहवाल बताएंगे, वहाँ क्या होने जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के वर्ल्ड कप के मैच की, क्या ये मैच हो सकेगा या नहीं। उसके बाद बात की जाएगी मारूफ सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी बिलाल गौरी, जिन्हें कराची एयरपोर्ट पर रोका गया, हथकड़ियाँ लगाई गई, बाद में रिहा कर दिया गया। क्या तफसीलात हैं, और पीका के काले कानून की जो समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके अहवाल के ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर भी, कि किस हद तक रिलीफ मिल सका और किस हद तक नहीं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एजाज ढाका गए हुए हैं बांग्लादेश, और वो 19 को वापस आएंगे। इस दौरान शो आपने और मैंने करना है, और वो हमें वहाँ से अपडेट्स दिया करेंगे। आज भी एजाज के पास अपडेट्स हैं बांग्लादेश के इंतखाबात के हवाले से। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है एजाज से अपडेट ले लें कि वहाँ क्या हो रहा है। 12 को इलेक्शन है, तो एजाज क्या हो रहा है वहाँ पे, कौन कौन सी जमातें मद्दे मुकाबिल हैं, और फिर ये बताएं आप खैरियत से हैं, मौसम कैसा है वहाँ का। पहले तो ये बताएं मौसम कैसा है। जी आसिफ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मौसम यहाँ पर बांग्लादेश का बड़ा जबरदस्त है। गर्मी है हल्की हल्की, लेकिन इतनी तकलीफ दे गर्मी नहीं है कि हम परेशान हो। यहाँ पर जो मामूलाते जिंदगी हैं वो तो रूटीन के मुताबिक हैं। अगर मेरे साथ रिजवान अली शाह हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो मामूलाते जिंदगी यहाँ पर रूटीन के मुताबिक है। लेकिन एक बड़ी तब्दीली आई है, और वो बड़ी तब्दीली ये है कि इलेक्शंस 13वें पार्लिमानी इलेक्शंस हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। और ये इलेक्शन बड़े अहम है, इसलिए कि आपको पता है कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, वो यहाँ से चली गई। उनकी जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो गई। बाद में एक इंटरम सेटअप आ गया चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस की सरबराही में, और अब 12 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इन इलेक्शन के बारे में हमारे पाकिस्तानियों को और दुनिया के दीगर हिस्सों में रहने वाले, उर्दू समझने वाले और हमारे प्रोग्राम टॉक शॉक को फॉलो करने वालों को के लिए जानना बड़ा जरूरी है। सबसे बुनियादी बात यह है कि यहाँ पर बांग्लादेश में तकरीबन 17 करोड़ अवाम है। इनकी आबादी 17 करोड़ है, जिसमें से 12 करोड़ 70 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं यहाँ पर। और ये 12 करोड़ 70 लाख जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, ये फैसला करेंगे 12 फरवरी को कि इन्होंने वोट किसको देना है। अब अगर इलेक्शन कैंडिडेट्स की तरफ से या इलेक्शन की जो जमातें हैं बड़ी, उनकी तरफ से अगर मैं बात करना शुरू करूं, तो मजमूई तौर पर अगर इन इलेक्शंस को देखें तो ये इलेक्शन मजमूई तौर पे बीएनपी, जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जिसे जो खालिदा जिया है उनके बेटे तारिक रहमान उनको हेड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जमाते इस्लामी है, जो कि शफीकुर रहमान उसको हेड कर रहे हैं, जमाते इस्लामी के हैं। ये दो बड़ी जमातों के दरमियान ये इलेक्शन है। दोनों जमातों की सपोर्ट में मुख्तलिफ जमातें हैं। तकरीबन 11 के करीब जमाते इस्लामी को सपोर्ट कर रही हैं, और 8-9 के करीब जमातें जो कि बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसको सपोर्ट कर रही हैं। और जो हम देख रहे हैं एक नया फिनोमिना, 1971 में बांग्लादेश की आजादी हुई है, और उसके बाद से कभी भी जमात इस्लामी इतनी प्रोमिनेंस और इंपॉर्टेंस हासिल नहीं की। पहली दफा है कि जमात इस्लामी जो है वो जैसे कहते हैं आम डिस्कशंस में आना, आम डिस्कशंस में है, और मेन स्ट्रीम की डिस्कशंस में है कि यहाँ पर लोग असेस कर रहे हैं कि जमात इस्लामी भी अगली हुकूमत बना सकती है। हम ये नहीं कह रहे वो बनाने जा रही है, लेकिन जो मेन इलेक्शन है जमात इस्लामी और बीएनपी में है, और जमात इस्लामी इस मुकाम पर आ गई है कि लोग अब एक्सपेक्ट करने लग पड़े कि हो सकता है जमात इस्लामी पावर में आ जाए। कौन पावर में आएगा हमें नहीं पता, बीएनपी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। अब तीसरा इसमें एक अहम पहलू है, जो यहाँ पर मूवमेंट चली शेख हसीना के खिलाफ पूरी, वो नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि नौजवानों की पार्टी है। आम नौजवानों ने एक मुहिम चलाई थी, जिन्होंने एक बाद में पार्टी बना ली, नेशनल सिटीजन पार्टी। नाहिद इस्लाम उसके सरबराह हैं। तो नाहिद इस्लाम इस इलेक्शन में मौजूद है, ढाका से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जमात एनसीपी वो हमायत कर रही है जमात इस्लामी की।
تو بڑا دلچسپ یہ یہاں پر الیکشن ہے. اب ایک آخری پہلو وہ یہ ہے کہ عوامی لیگ کدھر گئی, شیخ حسینہ اور ان کی جماعت کدھر گئی. ایک عرصہ تک وہ وہاں پہ بڑی پاورفل رہی ہیں, بڑی افیکٹو پرائم منسٹر رہی ہیں, ان کے دور میں بڑا کام بھی یہاں پر ہوا ہے, باقی دور میں بھی ہوتا رہا ہے, لیکن وہ ایک وقت میں ایک تنکا بھی یہاں پر بنگلہ دیش میں ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تھا. آپ کو اور ہمیں پتا تو ہے کہ وہ جو ہے 5 اگست کو بنگلہ دیش چھوڑ کر خصوصی ہیلی کاپٹر کے اوپر بیٹھ کے چلی گئی تھی ہندوستان میں. لیکن کم لوگوں کو پتا ہے کہ عوامی لیگ جو ان کی جماعت تھی, جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی جماعت تھی, ان کی بیٹی اس کو لیڈ کر رہی تھی. فیبرری کے مہینے میں, یعنی کہ فیبرری 2024 میں ہی جو عوامی لیگ کی 60% جو قیادت ہے, مین مرکزی قیادت, وہ بنگلہ دیش چھوڑ کے بھارت چلی گئی تھی یا پھر دنیا کے دیگر ملکوں میں چلی گئی تھی. اس وقت عوامی لیگ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر پابندی ہے, لیکن عوامی لیگ ایز اے پارٹی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. تو اس الیکشن میں عوامی لیگ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اکا دکا ان کے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ ضرور نظر آ رہے ہیں. تو مجموعی طور پہ یہاں پر الیکشن فضا وہ بڑی گرم ہے. ویلکم بیک جی. اعزاز بتا رہے تھے کہ وہاں پہ موسم اچھا ہے, شکر ہے, وہاں پہ زیادہ کوئی ویدر کنڈیشن نہیں ہے ایسی, اور وہ بتا رہے ہیں کہ 12 کروڑ ووٹر ہیں 17 کروڑ کی آبادی میں سے, 12 کروڑ 70 لاکھ, بڑی تعداد ہے ویسے. تو ویسے بھی سیاسی شعور رکھنے والی قوم ہے. پاکستان کی تحریک بھی جو ہے وہ ساری وہیں پہ چلی, اور وائبرنٹ نیشن ہے ایک سیاسی طور پہ. تو ہماری دعائیں نیک تمنائیں ہیں وہاں کے عوام کے لیے کہ وہ اپنی بہتر قیادت کا انتخاب کریں. اب چلتے ہیں اپنی میرا خیال ہے اگلی سٹوری کی طرف. کیا ہو رہا ہے فخر, پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ پہلے ہم نے کہا نہیں کھیلیں گے, اب کہا جا رہا ہے کہ شاید کھیلیں گے, ہو کیا رہا ہے؟ اچھا چوہے صاحب, یہ جو اعزاز بنگلہ دیش کیا ہے نا, تو یہ جو پاکستان اور بھارت کا میچ ہے نا, یہ بھی اس کی جو وجہ تنازعہ ہے وہ بنگلہ دیش ہی ہے. ہوا یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے ایک فاسٹ بالر ہیں مستفیض الرحمان, وہ آئی پی ایل کی جو کولکتہ نائٹ رائڈر ہیں, جو شاہ رخ خان کی جو اون ہے وہ فرینچائز, اس میں کھیلتے تھے. وہاں پہ جو ہے یہ جب سے شیخ حسینہ واجد کا معاملہ شروع ہوا, بنگلہ دیش اور بھارت کے آپس میں تعلقات ذرا تلخ ہوئے, تو اس کے بعد جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں تھیں انہوں نے دھمکیاں دیں کہ کوئی بنگلہ دیشی پلیئر آئی پی ایل میں نہیں کھیلے گا, اور فوری طور کے اوپر انہوں نے پریشر ڈال کے یہ جو مستفیض الرحمان تھے ان کو آئی پی ایل کا کانٹریکٹ اس کا ختم کرایا اور ان کو آئی پی ایل سے باہر نکال دیا گیا. اب اس پہ بنگلہ دیش کا جو بورڈ تھا اس نے سٹینڈ لیا, اور جب بنگلہ دیش کے بورڈ نے سٹینڈ لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو بھارت میں کھیلیں گے نہیں کیونکہ ہمارے پلیئرز کو سیکیورٹی کے جو ہے وہ خدشات ہیں, آپ ہمارا بھی جو میچ ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر, یہ جو ورلڈ کپ کے ہیں وہ سارے کریں. اس کے اوپر آئی سی سی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جے شاہ جو وزیر داخلہ ہیں بھارت کے, اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کیونکہ اس میں لاجسٹک کے پرابلمس ہوتے ہیں تو آپ کو بھارت کے اندر ہی کھیلنا پڑے گا. الٹیمیٹلی کیا ہوا, بنگلہ دیش نے اس کا بائیکاٹ کیا تو بنگلہ دیش کو آئی سی سی کے اس ٹورنامنٹ سے نکال دیا گیا, اور پھر کیا ہوا کہ اس کی جگہ پہ اسکاٹ لینڈ کو انہوں نے وہ ڈال دیا آئی سی سی نے. پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا اور اس کا سٹینڈ لے کے پاکستان نے بائیکاٹ کا, بھارت کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ کا اعلان کیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جو بھارتی میڈیا کی طرف سے دھمکیاں, جو اوورال ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے حوالے سے کہ دیکھنا پاکستان کیسے گھٹنوں کے بل آئے گا, اور یہ خود پاکستان جو ہے وہ ان سے آئی سی سی سے رابطہ بیک چینل رابطے کر رہا ہے اور یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ ہے. کل آئی سی سی کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ڈپٹی اس کے ہیڈ ہیں عمران خواجہ, وہ یہاں پہ پاکستان ہے. انہوں نے وہ حالانکہ جس دن سے پاکستان نے اعلان کیا تھا اسی دن سے ہی پاکستان کے وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب باقاعدہ فارمل ایک ڈیلیگیشن آیا, جو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جو ابھی تک میڈیا کے اوپر بھی رپورٹ ہوا کہ پاکستان نے ان کے سامنے بڑے جو ہے وہ ٹف ڈیمانڈز رکھی ہیں کہ ہم اپنا جو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں یہ جو میچ دوبارہ کھیلنے کے لیے, لیکن اس کے کچھ جو شرائط اور مطالبات ہیں, جو اس میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کو اس ورلڈ کپ کا, یہ جتنی بھی ممبر ٹیمز ہوتی ہیں نا جو ورلڈ کپ کھیلتی ہیں, وہ اس پورے اس کے ریونیو کا شیئر ان کے اپنے حصے کے مطابق وہ ملتا ہے, وہ بنگلہ دیش کو ریونیو اس کا دیا جائے گا. دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش کو نیکسٹ کوئی آئی سی سی کا جو ایونٹ ہے اس کی میزبانی کے جو ہے وہ بھی ایک وہ دیے جائیں. اور پھر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پاکستان کا شیئر ہے ریونیو کے حوالے سے وہ بھی بڑھایا جائے,
کیونکہ پاکستان اور بھارت کا میچ جو اوور آل جو کرکٹ میں سب سے زیادہ ریونیو جو جنریشن کا ہے، لیکن پاکستان کو شیئر ایک پینٹس کے مطابق ملتا ہے، تو یہ کیا جائے. اور پھر کچھ اور مطالبات وغیرہ تھے، تو بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شرائط ہیں اس کے اوپر پاکستان نے ان کے سامنے رکھ دی ہیں، اور جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ جو محسن نقوی کی جو ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم ہی ہمارا جو ہے، کیونکہ پہلا فیصلہ بھی انہوں نے ہی کیا تھا، تو اب بھی گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ فیصلہ بھارت کا اور پاکستان کا میچ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہی، لیکن یہ کہ فیصلہ ہوگا کب، کیونکہ اس میں جو بہت زیادہ چیزیں انوالو ہیں چوہے صاحب. ایک تو یہ ہے کہ جو سری لنکن کرکٹ بورڈ ہے اس نے بھی پاکستان کو خط لکھا کہ آپ یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہمارا اس میں ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری جو ٹورزم انڈسٹری ہے، کیونکہ بھارت اور پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے بڑا ہائی وولٹیج ہوتا ہے، وہاں پہ پاکستان سے بھی شائقین جاتے ہیں، بھارت سے بھی جاتے ہیں، ہوٹل بکنگ ہے، وہ اوور آل جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس سے سری لنکا کو بوم آتا ہے. تو وہ جب سے یہ پاکستان نے بائیکاٹ کا اعلان کیا نا، تو اس کے بعد ان کی ہوٹل بکنگ اور یہ ساری کینسل ہونا شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ ریکنسیڈر کریں. پھر اس کے ساتھ یو اے ای کے کرکٹ بورڈ بھی درمیان میں آ گیا ہے. تو واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ شاید پاکستان مان جائے گا، کب مانے گا یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو اپنی ایک امپورٹنس ہے اور اہمیت ہے وہ دکھا کے آخری ٹائم پہ جو ہے یہ شاید کوئی اس طرح کا فیصلہ کرے. یعنی آخری ٹائم سے مطلب یہی ہے کہ آج اگر 9 تاریخ ہے تو 2-4-5 دن جو ہے وہ اس کے بعد ہی میچ سے 1-2 دن پہلے ہی یہ شاید کوئی اس طرح کا فیصلہ کرے. تو یہ جو ہے اوور آل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل جو ہوا ہے. لیکن آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میچ ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ کو کرکٹ سے ہے شوق؟ دیکھیں میں تو بہت پرانا کرکٹ لور تھا، لیکن 1996 میں جب ہم نے کوارٹر فائنل ہارا تھا تو میں نے اس کے بعد کرکٹ فالو کرنی چھوڑ دی تھی. اچھا، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا آپ کو عامر سہیل؟ ہاں بالکل، جو جوڑی تھی ہماری بنگلور میں میچ ہوا تھا. جی بالکل. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے فائنل میں وہاں پہ کتنا ہلڑ بازی ہوئی تھی جب انڈیا ہار رہا تھا، میچ نہیں ہونے دیا تھا. تو میں بنیادی طور پہ تو حامی ہوں مخالف جو ہوتے ہیں جہاں پہ ملک جن کے اندر کوئی ایشوز ہوتے ہیں وہاں کھیلوں کے میدانوں سے ہی ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بڑی عجیب ریت ہے کہ کبھی انڈیا ہاتھ نہیں ملا رہا، کبھی ہمارے سے ٹرافی نہیں لے رہا. تو ظاہر ہے پھر اس کے جواب میں پاکستان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ایک ہے وہ پالیسی. تو اچھی بات ہے، میں محسن نقوی صاحب کی اس پالیسی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بائی اینڈ لارج میں اس کا حامی ہوں کہ بھارت اس کے بغیر گو کہ میں نے آپ کو بتایا میں کھیلوں کا حامی ہوں، لیکن بھارت جو روش مسلسل اختیار کیے ہوئے، دیکھیں پہلگام میں آج تک ہمیں ثبوت نہیں دیے. ہمارے پہ پہلے دن سے الزامات لگائے، حملہ کر دیا، حملے میں منہ کی کھائی، پھر کہا کہ دوبارہ کریں گے، پھر کرکٹ کے میدان میں ہاتھ نہیں ملاتے، ہمارے سے ٹرافی نہیں لیتے. تو ہمیں بھی ظاہر ہے کہ ایک نیشن کے طور پہ ہمیں بے شک ابھی معاملہ بنگلہ دیش کا تھا، لیکن ہم نے سٹینڈ لیا ہے تو ظاہر سٹینڈ لینا پڑتا ہے اپنی عزت منوانے کے لیے. اپنی جو آپ کی وہ ہے انٹیگریٹی، آپ کی جو ایک ہے وہ اس کو آپ نے منوایا. اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس پالیسی کو. اور انڈیا کو آئندہ بھی سبق سکھانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس طرح کی پالیسی جو ہے وہ میرا خیال ہے اختیار کرنی ہوگی. بالکل. دیکھیں جیسا جو باقی کرکٹ بورڈز ہیں نا، اس میں آسٹریلین کرکٹ بورڈ ہو یا انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہو، وہ بائی لیٹرل سیریز کھیل کے وہ ان کو بھارت اچھا خاصا کما کے دیتا ہے، تو وہ تو ان کے ساتھ کبھی بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں دیکھ سکتے. باقی جو ہیں بورڈز ہیں وہ زیادہ تر چھوٹے ہیں. ایک پاکستان کرکٹ بورڈ ہی ہے جو آئی سی سی کے اندر بیٹھ کے یہ بی سی بی کو جو بی سی سی آئی کو جو ہے وہ ہمیشہ سے ٹف ٹائم دیا، اور یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ پاکستان یہ جواب دے گا، کیونکہ جو ایشیا کپ میں انہوں نے جو کیا تھا ہینڈ شیک کے حوالے سے ہو یا پھر ٹرافی نہ لینے کے حوالے سے، مکمل طور کے اوپر سیاسی کر دینا اس کھیل کو، یہ انتہائی ایک تو کرکٹ کے اسپرٹ کو نقصان پہنچایا انہوں نے، اور دوسرا وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا پہلگام والی، ان کا جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ابھی تک اس نے رپورٹ ہی مکمل نہیں کی، اور یہ پاکستان کے اوپر انہوں نے الزام کر کے جنگ بھی کر دی، انہوں نے ہاتھ ملانا بھی چھوڑ دیا. یہ عجیب وہ ان کا وہ تھا. بالکل. اچھا، ایک دوسری خبر فخر، ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر دھرنے دیے، پھر ان کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی، اور اب ہم نے دیکھا کہ ان کا کیس بھی 8 تاریخ کے فوراً بعد، یعنی آج 9 تاریخ تھی تو ان کا کیس بھی لگا ہوا تھا. 8 تاریخ کو کال دی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، جس پہ میرا خیال ہے لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی پورے ملک میں. اور کے پی ایم سے بھی جو میں نے دیکھی ہیں فوٹیجز یہ وہ
ایون جو یہ زبردستی خود بند کروا رہے تھے. زاہد خان جو ہیں انہوں نے جو شیئر کی تھی سوات دیر اور اس سائڈ کی جہاں پہ ساری سیٹیں جیتی ہے پی ٹی آئی, وہاں پہ بھی لوگ باہر نہیں نکلے. میرا خیال ہے لوگ ایک تو باقی پاکستان میں تو ڈرے ہوئے بھی ہیں 26 نومبر کے بعد سے, لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی وہ جو پالیسی ہے نا مسلسل احتجاج کی کالیں, اور اس کے اوپر لوگ کوئی کان دھر نہیں رہے. جہاں پہ ان کا ووٹر اکثریت میں بھی ہے وہاں پہ لوگ احتجاج کے لیے شاید اب تیار نہیں ہو رہے اتنی جلدی. تو خیر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ریلیف دے گی؟ چوہے صاحب وہی بات آپ والی کہ انہوں نے جو دھرنا دیا تھا نا ابھی پچھلے ہفتے, پچھلا ہفتہ تھا یا اس سے ایک ہفتہ پہلے, جب پہلے گئے تھے یہ اڈیالہ جیل کے باہر, پھر انہوں نے کال آف کر دیا وہاں سے اور کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے. اور سہیل آفریدی کی سربراہی میں انہوں نے پھر کوشش بھی کی کہ چیف جسٹس سے مل سکیں, چیف جسٹس تو نہیں ملے تھے, لیکن انہوں نے پھر جو ہے وہ جو رجسٹرار تھے سپریم کورٹ کے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی. معاملہ تب یہ ہوا تھا جب یہ عمران خان کی آنکھوں کا آپریشن کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی کہ ان کو پیمز لایا گیا تھا. تو ان کو جو ہے رائٹلی میرا خیال ہے یہ خدشات جو صحت کے حوالے سے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو, جتنے بھی سیاسی اختلافات ہوں, وہ ایک جو صحت کی سہولیات ہیں وہ رائٹ ہے اس کا عمران خان کا. اور اگر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی سے کہ ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو ایکسیس دی جائے, یا پھر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو ان کی ایک سیٹسفائیڈ جس سے ہوں کہ شفا آئی ٹرسٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسیس دی جائے اور ان سے چیک اپ کرایا جائے, یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا بالکل جائز مطالبہ ہے اور اس کے اوپر حکومت کو وہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ مطالبات لے کے گئے تھے سپریم کورٹ, اور بنیادی وجہ تو یہی تھی کہ ایک عمران خان سے ملاقات, اور دوسرا ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کا جو ہے وہ چیک اپ کے حوالے سے. سپریم کورٹ نے اب جو پچھلے ہفتے انہوں نے روسٹر پہ وہ جاری کیا, 13 کل مقدمات تھے عمران خان کے, جو کسی میں حکومت کی طرف سے اپیل تھی عمران خان کے خلاف, اور کسی میں جو ہے یہ عمران خان کی اپنی جو ہے وہ اپیلز وغیرہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو خاص طور پہ ایک ضمانت کے حوالے سے بھی جو تھی درخواستیں تھیں. اب اس میں سائفر بھی تھا, اس میں القادر ٹرسٹ کیس بھی تھا, اس میں ان کی ضمانت کے حوالے سے بھی تھا, یہ ساری تھی. اور پھر ایک جو استدعا کی گئی لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے وہ یہ تھا کہ امیجیٹلی عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائی جائے. آپ کو یاد ہے نا کہ پہلے بھی یہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس طرح کے ایک احکامات جاری کیے تھے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے, لیکن اس کے باوجود بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک باقاعدہ پلان بنا کے ان کو جاری کیا تھا حکومت کو کہ ٹیوزڈے کے دن ہر ہفتے وہ ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوگی, تھرسڈے کو جو ہے وہ ان کے وکلاء اور جو پارٹی لیڈران ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی. وہ کچھ عرصہ تک تو وہ فالو ہوتا رہا, اب کوئی پچھلے 2-2.5 مہینے سے وہ بھی بند ہو گیا ہے. تو آج بھی ان کو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملا. چیف جسٹس نے جس طرح ماضی میں ایک یک طرفہ طور کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ملاقات کروائی جائے, آج انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم دوسرے فریق یعنی حکومت کا بھی سنیں گے اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. اب بظاہر مجھے یہ لگتا ہے چوہے صاحب کہ یہ حکومت کی اس کے جواب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اسی کو شاید وہ گراؤنڈ بنا کے چیف جسٹس یا تو ملاقات الاؤ کریں گے یا جو ہے وہ نہیں کریں گے. اگر تو حکومت نے کوئی ویلڈ ریزنز دی کہ کیوں نہیں ملاقات کرائی جا رہی, تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے پھر یہ شاید کوئی اس طرح کا وہ آ سکتا ہے ان کے خلاف فیصلہ پی ٹی آئی کے. اگر کوئی ویلڈ نہ ہوئی یا کوئی سالڈ گراؤنڈ کے اوپر ریزنز نہ ہوئی نا, تو پھر بظاہر لگتا ہے کہ چیف جسٹس یہ ایک بار پھر سے احکامات جاری کر دیں گے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خاص طور پہ ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ ایٹ لیسٹ ان کو جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ ایک ملاقات کا ان کو دیا جانا چاہیے. میرا خیال ہے فخر, دیکھیں جس طرح آپ نے کہا نا کہ پہلے عدالت نے کہا تھا اور ملاقات نہیں کرائی گئی, تو عدالتیں بھی میرا خیال ہے بے بس تو نہیں محسوس کر رہی کہ بجائے اس کے کہ ہم آرڈر دیں اور ملاقات نہ ہو تو اپنا پردہ خود ہی رکھ لیں اور کوئی اس میں ہچا ڈال دیں. کیونکہ میں نے کبھی یہ سنا نہیں کہ سپریم کورٹ نے کوئی حکم دیا اور پھر اس پہ عمل نہ ہوا ہو. بالکل. تو اب تو ہم بڑے عجیب ہیں, یہ جب سے آئینی عدالت اور یہ سارا کچھ ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اسی میں میرا خیال ہے ایڈ کر لیں بلال غوری صاحب کی, بلال غوری والا بھی کر دیں آپ کیونکہ اس کو شروع سے فالو کر رہے تھے جب ان کی گرفتاری عمل میں آئی, پھر کیونکہ آپ RIUJ کے صدر کے طور کے اوپر بھی اور تمام یہ جو یونین آف جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن, مجھے یہ بتائیں اوورآل صحافیوں کے حوالے سے یہ جو پیکا کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ بھی اس کی کوئی سماعت بھی تھی, اور پھر یہ بتائیں کہ جو بلال غوری والا معاملہ تھا کیا آپ نے اپنے طور کے اوپر کیا اس پہ وہ کیا؟ ہاں دیکھیں فخر, بلال غوری صاحب ہمارے بڑے درینہ دوست ہیں, میرے گھر آنا جانا ہے ان کا, ان کی فیملی روزنامہ جنگ کے کالمسٹ جی ہیں, ہمارے سینئر کالمسٹ ہیں. اور اچھا
ان کے اسلام آباد آنے میں بھی نا میرا بڑا عمل دخل ہے. میں ان کے گھر جب لاہور جاتا تھا نا تو میں انہیں کہتا تھا یار آپ تو لاہور شہر سے باہر رہتے ہیں, تو ادھر آپ کے فیملی بھی نہیں ہے, آپ ملتان سے بلانگ کرتے ہیں, تو آپ اسلام آباد آ جائیں. تو میرے اصرار پہ ہی وہ اسلام آباد شفٹ ہوئے. بڑی کیوٹ سی ہماری 3 بھتیجیاں ہیں, چھوٹی سی, تینوں اسکول پڑھتی ہیں. اور غوری صاحب کا جب یہ پتہ چلا ہمیں کہ جی گرفتار ہو گئے ہیں, تو بلیو کریں کہ کوئی بندہ نہیں تھا ان کی فیملی میں جو کہ ان کے لیے کراچی جاتا. اور وہ تو میں نے خیر میرے پاس تو ہماری بہن کا نمبر نہیں تھا, مجھے پھر ان کی پروڈیوسر کی کال آئی, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے گا, ہم موجود ہیں, انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا اور ہم پوری تگ و دو کریں گے, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اچھا بلال کا میں آپ کو بتاؤں, مجھے اعزاز نے بتایا کیونکہ وہ اپنے ساتھی رپورٹرز کے ہمراہ جا رہے تھے. یہ لاہور سے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے, باقی کچھ دوست اسلام آباد سے جا رہے تھے, لیکن کراچی سے ڈھاکہ کی ایک فلائٹ ہے, تو یہ سارے ایک ہی وقت میں جو ہے نا بورڈنگ کروا رہے تھے. وہاں پہ بلال غوری صاحب کو پہلے روک لیا. اچھا. پھر ان کو نہ صرف روک کے ان کو ایف آئی اے امیگریشن والوں, جی امیگریشن نے, اور انہوں نے ہتھکڑی لگا دی ان کو. اچھا. افسوسناک بات ہے, ایک پڑھا لکھا تہذیب یافتہ آدمی, میں بلال غوری کے قلم کا آپ سے گارنٹی سے بات کر سکتا ہوں, آپ ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کے کسی نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن بلال غوری کے قلم نے کبھی کسی کی تصحیح نہیں کی. بلال غوری کے قلم نے کبھی کسی کا تمسخر نہیں اڑایا. بلال غوری بہت سنجیدہ جرنلزم کرتے ہیں, جنگ کے کالم نویس ہیں, کسی سے اختلاف رائے کرتے ہیں تو بڑے تہذیب کے دائرے کے اندر اور ریزنز بتا کے اور نکات کے اوپر اور کسی آئیڈیالوجی کے اوپر اختلاف کرتے ہیں. بلال غوری صاحب سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی کے ماؤتھ پیس ہیں یا کسی کے کہنے کے اوپر لکھتے ہیں. انہوں نے کبھی کسی کا دل دکھانے والی باتیں نہیں لکھی. مطلب وہ ایک اچھے ڈیسنٹ انسان ہے اور ہم ان کی صحافت میں مثال دے سکتے ہیں. تو مجھے تو بڑا شوق پہنچا. میں نے اسی تصویر کس نے جی دیکھیں, تصویر تو ساتھی رپورٹرز نے بنائی تھی, اور ان کی نیت پہ آپ شک نہیں کر سکتے. ایف آئی اے نے ہتھکڑی کیوں لگائی؟ کیا وہ ان کی کسٹڈی سے بھاگ رہے تھے؟ ایک جرنلسٹ ہے یار, وہاں وہ تو باہر ہی نہیں جا سکتے ایئرپورٹ سے آپ کی اجازت کے بغیر. ہتھکڑی لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو تصویر تو وہاں پہ موجود لوگوں نے بنائی تھی. لیکن بات یہ انہوں نے نہیں, حکومتی اداروں نے نہیں کی. لیکن بات یہ ہے ہتھکڑی تو حکومتی اداروں نے لگائی تھی نا. بات یہ اہم نہیں ہے کہ تصویر کس نے بنائی, بات یہ اہم ہے کہ ہتھکڑی کس نے لگائی. اصل مقصد یہ تھا کہ تصحیح کرنے والی جو, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ تھا کہ غوری صاحب جیسے مہذب, شائستہ, ڈیسنٹ انسان, اچھے صحافی کے ساتھ جو کچھ ہوا انتہائی قابل مذمت ہے. میں نے تو اسی وقت ٹویٹر کے اوپر بتا دیا تھا, بیان ایک جاری کر دیا تھا کہ بھئی ہم اس کو بھرپور پروٹیسٹ کریں گے. اور بلیو کریں کہ اگلے دن کا میرا جو بیان تھا وہ بھی جاری نہیں ہوا تھا جب مجھے غوری صاحب کا کی طرف سے کال آ گئی کہ یار میں ریلیز ہو گیا ہوں اور میں جو ہے وہ دوبارہ ڈھاکہ جانے کی اٹیمپٹ کر رہا ہوں. تو میں نے تو اس میں بالکل میں نے کال دے دی تھی کہ بھئی اگر آج ہم نہیں بولیں گے نا پھر پاکستان میں صحافت کا اللہ ہی حافظ. بالکل دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی نوٹس این سی سی آئی اے پابند ہے آپ کو نوٹس جاری کرنے کی. کوئی مقدمہ اگر کرنا ہے اس نے, وہ نوٹس آپ کو سنے گی, ٹھیک ہے نا. اس کے 2 سے 3 نوٹسز ہوتے ہیں. پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام آباد کے صحافیوں پہ پرچے کراچی میں ہو رہے ہیں, کراچی کے صحافیوں پہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. مطلب آپ ایک یعنی کہ ننگی بدماشی ہے نا. یہ تو کوئی اس کالے قانون پیکا کے اندر آپ نے رائٹ دے دیا ہے کہ چیچو کی ملیہ میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ کہہ دی کہ میں اگریوڈ ہوں. آپ کیسے اگریوڈ ہیں؟ آپ کی ذات میں, آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی تو آپ کیسے اگریوڈ ہوگے؟ تو یہ جو آج اسی معاملے پہ میں اس پہ آنے سے پہلے پھر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. پھر غوری صاحب کی طرف سے جب ہمیں یہ بتایا گیا نیکسٹ ڈے, میں نے رات سارے لوگوں سے رابطہ کیا جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں, ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا, اپنے دوستوں سے رابطہ کیا جو حکومت کے قریب سمجھے جاتے ہیں, ان سے رابطہ کیا. اور میں نے کہا کہ یار آپ بلال غوری صاحب کے لیے بات کریں. اسٹیبلشمنٹ سے تو میں تو براہ راست رابطہ نہیں رکھتا, کیونکہ جب ہم رابطہ رکھتے ہیں تو پھر انہیں توقعات ہوتی ہیں, اور توقعات پوری نہ ہوں تو پھر ایک دشمنی کا فیز شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا قائل نہیں ہوں, نہیں میں ان سے رابطہ رکھتا ہوں. میں نے کبھی کسی افسر کا نمبر سیو نہیں کیا. اگر کبھی کہیں کوئی مل بھی جائے نا تو میں نمبر نہیں سیو کرتا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان دوستوں سے رابطہ کیا جو رابطے میں ہیں, اور میں نے انہیں یہ میسیج دیا تھا کہ پہلا پروٹیسٹ تو ہم نیشنل پریس کلب کے باہر رکھیں گے, دوسرا پھر دیکھیں گے کہ کس نے اریسٹ کروایا, پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا وینیو کیا ہوگا. کیونکہ اب ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے پاکستان میں آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کی جنگ کہ اب اس میں جو ہے میرا خیال ہے ہمیں جیل جانا پڑے گا. اور پھر کریں, ہمیں جیل ڈالیں, اور ٹھیک ہے ہم وہاں سے بیٹھ کے تحریک چلائیں گے. لیکن جو موجودہ گھٹن کا دور ہے, میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ گھٹن کبھی بھی محسوس نہیں کی
کہ آپ اسٹیٹ اتنی کم حوصلہ ہو گئی ہے کہ ایک کوئی بندہ کوئی بات لکھ دیتا ہے، لکھ دیتے ہوں گے بہت سارے لوگ، تو آپ اتنے بے حوصلہ ہو گئے ہیں کہ ایک ٹویٹ کے اوپر یا کسی کی ایک بات کے اوپر جناب علی آپ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، بند کر دو، یہ کر دو، نان بیلیبل کیس میں اندر کر دو، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ لوگ آئیں گے تو ہم گولیاں ماریں گے، تو چلے آئیں پھر ماریں گولیاں، دیکھ لیتے ہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ یہ سلسلہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے صحافیوں کے ساتھ ہوا، ہمارے RIUJ کے کسی صحافی کے ساتھ ہوا، تو اس کے نتائج بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ میسج بھی ہے، یہ ہمارا RIUJ کا ریزالو بھی ہے۔ ہماری پہلی جو میٹنگ تھی اس میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی، ہم قانون پسند لوگ ہیں، ہم اپنے لکھے کے لیے جواب دیں، ہم اپنے بولے کے لیے جواب دیں، آپ ہمیں قانون کے مطابق ڈیل کریں۔ لا آف لینڈ کے مطابق بھی آپ ڈیل نہیں کر رہے، جو کالا قانون آپ نے بنایا ہے اس کے مطابق بھی آپ ڈیل نہیں کر رہے، کوئی نوٹس نہیں ہے، کسی کو کوئی جواب دہی نہیں، آپ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایئرپورٹ کوئی بندہ جاتا ہے آپ اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو آج اسی کیس کی آج سماعت بھی تھی، دیکھیں 1 سال ہو گیا، 1 سال ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم نے 1 سال پہلے PFUJ نے پٹیشن فائل کی تھی، اور آج راجہ مشتاق امین منہاس جو ہیں، انعام امین منہاس، انہی کے پاس وہ کیس لگا ہوا۔ 1 سال وہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن کے بیٹھے رہے ہیں جج صاحب، ٹھیک ہے۔ اور آج میں نے انہیں کہا جی آپ اس وقت ڈھاک تھے، اب آپ کنفرم ہو چکے ہیں، 1 سال ہو گیا ہے، آج بھی یہ کیس اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ تو اب انہوں نے ہمیں کہا جی کہ ٹھیک ہے، میں اس کو جو ہے نا نیکسٹ ہیئرنگ پہ جو وکیل صاحب ہیں ان کے پورے آرگومنٹ سنوں گا، جتنا لمبا چلاتے ہیں چلائیں تاکہ ہم اس کیس کو ڈیسائیڈ کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم ان عدالتوں میں اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی تقاضے ہیں جو وہ پورے کریں، جو ہمارے فورم میں ایگزاسٹ کریں۔ حالانکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا، لیکن ہم ایک قانون پسند شہری کے طور پہ ہم جب ان عدالتوں کے پاس جاتے ہیں تو 1 سال میں آپ بلیو کریں کہ کیس میں ابھی بالکل بنیادی سٹیج کے اوپر کیس چل رہا ہے، 1 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا، 2 ماہ 3 ماہ کی تاریخیں ڈلی ہیں، ٹوٹل 6 سے 7 تاریخیں ڈلنے کے بعد سال ختم ہو گیا۔ اب نیا سال ہے، ہمیں امید ہے، ہمیں تو یہ امید بھی تھی کہ عبوری ریلیف بھی دیا جائے گا۔ میں نے آج عدالت میں یہ کہا کہ ہمارے 2 درجن سے زیادہ لوگوں کو عمر قید کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے میں ان صحافیوں کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں گا، لیکن ایک قانون ہے نا جس کے تحت عمر قید ہوئی ہے، تو آپ اس کو آئیدر وے ڈیسائیڈ، ہم نے ان سے ایک انٹرم ریلیف مانگا تھا کہ جب تک آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ایڈورس ایکشن سے روکیں، یا کم از کم اس عدالت کے اندر کوئی آ کے پوچھا جائے، بتایا جائے۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس صحافی کے خلاف، دیکھیں ایئرپورٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں آپ پہ تو پرچہ ہے، تو یہ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے۔ آج کے جو حکمران ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ کس منہ سے ہمیں فیس کریں گے جب کبھی اپوزیشن میں آئیں گے؟ تو آپ لوگوں کے پاس کیا کہنے کے لیے ہوگا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے، ہر دفعہ معافیاں مانگتے ہیں عدالتوں میں آ کے، جی اگلی دفعہ ہم یہ کریں، اس سے گھٹیا قانون اس سے بھی اگلی دفعہ لے آتے ہیں۔ بہت ہی شرمناک صورتحال ہے پاکستان میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اتنی کم حوصلگی کے ساتھ حکومت نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی اسٹیٹ ہے، ڈیپ اسٹیٹ ہے، اتنی کم حوصلگی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ جن لوگوں سے تنگ ہیں، یا جو لوگ آپ سمجھتے ہیں فاؤل لینگویج استعمال کرتے ہیں، انہیں آپ اکاؤنٹیبل کریں، لیکن اس سے پہلے آپ انہیں ثابت کریں، آپ انہیں خام خواہ کی سمتھی نہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی فاؤل لینگویج جو غیر مناسب ہے، ہم نے تو کبھی اس کی وکالت نہیں کی، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے، اور جب کوئی انسان فاؤل لینگویج استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جرنلسٹ نہیں ہے۔ جرنلزم جو ہے وہ آداب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ تنقید سکھاتی ہے۔ جرنلزم ہمیں الفاظ کا چناؤ سکھاتی ہے۔ جرنلزم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کی کیا تنقید کے الفاظ ہو سکتے ہیں، ہم ان الفاظ سے آگے پیچھے نہیں جاتے۔ جو لوگ جاتے ہیں ہم ان کے ساتھی بھی نہیں ہیں، لیکن جو طریقہ اسٹیٹ اختیار کر رہی ہے کہ رائے دینے کے اوپر لوگوں کو، اور پھر بلال غوری جیسے لوگوں کو جب آپ پکڑتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی کسی لیول پہ کوئی تھنکنگ انوالو نہیں ہے، آپ جس کو جیت چاہتا ہے پکڑ رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں چلے گا، جیت چاہنے والا طریقہ بالکل نہیں چلے گا۔ آپ چلائیں گے، ہم مزاحمت کریں گے۔ ہم نے ماضی میں بھی مزاحمت کی ہے، جنرل ایوب خان سے لے کے مزاحمت کی ہے، ضیاء الحق کی مزاحمت کی ہے، ہم آپ کی بھی مزاحمت کریں گے۔ آپ ڈال لیں ہمیں جیلوں میں، آپ مار دیں ہمیں، کوڑے ماریں، کریں ہمارے اوپر جو مقدمے کرنے ہیں، لیکن پاکستان کی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آزادی صحافت کا جو انڈیکس ہے اس کے حالات دیکھ لیں، آزادی اظہار رائے کے حالات دیکھ لیں۔ ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو یہ کام مت کریں۔ اچھا جوئی صاحب، بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو بلال غوری والی بات ہے نا، بلال غوری صاحب کے اوپر یہ جو گرفتار تو اب کیا گیا نا، ان کے اوپر پہلے بھی کچھ جو ہے فائنینشلی ان کے اوپر وہ کیا گیا تھا، ان کی فیملی کے جو بینک اکاؤنٹس وغیرہ تھے
وہ فریز کر دیے گئے تھے. ان کے مطلب ایک ایک روپیہ جو ہے نا یہ ان کے لیے بڑا مشکل کر دیا گیا تھا ٹائم. تو یہ ان کو پہلی دفعہ گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اس سے پہلے اسی حکومت میں ہی, اسی موجودہ حکومت میں ہی ان کے اوپر یہ اس طرح کی بھی پہلے قدغن لگائی گئی. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ صحافیوں کے خلاف یہ جس طرح سے قانون کا اطلاق کیا جا رہا ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے آپ کیونکہ اب یہ ایک ایسے پلیٹ فارم جو صحافیوں کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بطور صحافی کے اپنا بھی ایک کوئی ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے. خاص طور پہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا فاؤل لینگویج, یہ ہمارے صحافیوں میں اور یہ آج کل ایک بڑا ٹرینڈ بن گیا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر. جس نے وائرل ہونا ہوتا ہے, جس نے مشہور ہونا ہوتا ہے, وہ اس طرح کی زبان استعمال کر کے وہ جو ہے نا وہ راتوں رات وہ خود کو اب یہ ایک پیراشوٹ وہ اس کے راستہ جو اپنایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے جو اپنے اندر کالی بھیڑیں ہیں, یہ جس طرح جو اس طرح کے ایک راستہ اختیار کر کے کوئی راتوں رات وہ مشہور ہونا چاہتا ہے, تو یہ ہمیں بھی ہماری صحافتی ذمہ داری ہے ہم ان کے حوالے سے بھی کوئی کام کریں. ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے, ایک پورے جو گائیڈنگ جو پرنسپلز ہیں جو صحافی ہم تو جو ٹریننگ کی ہے یا پڑھا ہے, صحافی کبھی بھی کسی کے خلاف الزام بھی لگانا ہے تو اس سے پہلے اس کا دوسری جو موقف لینا ہوتا ہے, ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے صحافت کرنے کا. اب جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے اپنے جو صحافتی سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی گرتے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں بھی اپنے طور کے اوپر کچھ اس میں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں فخر. جب نیشنل میڈیا میں آپ نے روکا ہے نا خبروں کو, تو وہاں پہ تو چیکس ہوتے تھے, ایڈیٹرز ہوتے تھے, وہ کہتے تھے فلاں نہیں اس میں فلاں سے بھی بات کرو. ہم سٹوری فائل کرتے تھے, بالکل ایسے مطلب ہماری کلیئر ہی نہیں ہوتی تھی. ہمارے ایڈیٹرز آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے نہیں جی فلاں سے بھی بات کریں. پھر ہم جاتے تھے, وہ کہتے تھے اس میں اس کا موقف آ گیا لیکن فلاں سے بھی بات کریں. اور ایک سسٹم کے تحت صاف کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ایڈیٹوریل چیکس نہیں ہیں, اور بہت سارے ہمارے جرنلسٹ بھی ان بیلنس ہوتے ہیں. اور بہت سارے تو ان بیلنس ہوتے ہیں اور بہت سارے بیلنس ہونا ہی نہیں چاہتے. وہ تو مختلف سیاسی جماعتوں کے اور طاقتور لوگوں کے ترجمان اور ٹاؤٹس بنے ہوئے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ان لوگوں پہ, نہ میں ان کا دفاع کرتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے لکھے کے لیے کہے کے لیے جواب دہ ہیں, اور انہیں جب آپ جواب دہ کریں گے تو فرق پتہ چلے گا کہ صحافی کون ہے اور غیر صحافی کون ہے. صحافی کو تو بات کہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے جرنلزم. جب ہم کسی کو گالیاں دیتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری جرنلزم ختم ہو گئی, ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ ختم ہو گیا, ہماری بس ہو گئی, ہم چڑھ گئے. میں تو اس بات کا قائل ہوں, لیکن پوری دنیا میں یہ سوشل میڈیا ہے نا, صرف پاکستان میں تو نہیں ہے, اس کے تو پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے صارفین ہیں. تو باقی دنیا کیسے ڈیل کر رہی ہے؟ کیا پیکا کا قانون لگا کے ڈیل کر رہی ہے؟ یہ دنیا کے صرف ہم تیسرا ملک ہیں جہاں رائے دینا کوگنیزیبل افینس بنایا گیا ہے, اس کو ویپنائز کیا گیا ہے, اس کو قابل دست اندازی پولیس بنایا گیا ہے. باقی دنیا میں تو نہیں ہے. لیکن آپ نے اگر قابل دست اندازی پولیس بھی بنایا ہے تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ بلال گوری کو نوٹس دیے بغیر اس کے اکاؤنٹ فریز کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹ, ان کو آج تک نہیں پتا میرے اکاؤنٹ کیوں فریز ہوئے تھے, اور انہیں بلیک میل کیا گیا تھا کہ آپ ایک فلاں صاحب سے ملاقات کریں, اور ملاقات کے بعد پھر وہ اکاؤنٹ ڈی فریز ہوئے. اچھا, تو یہ واٹ از دس نان سینس؟ یہ کون سا ملک ہے کہ جس میں آپ چارج بھی نہیں بتاتے, پیکا بھی نہیں آپ اپلائی کر رہے, آپ پیکا کا نام لے کے بلیک میل کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں فلاں ہمارے افسر سے ملو نہیں تو نہیں اکاؤنٹ کھولیں گے, پوری فیملی کے نہیں کھولیں گے. یعنی کہ اجتماعی سزا کا کوئی کنسپٹ دنیا آخرت میں کسی ملک میں ہے کہ غلطی بلال غوری کرے اور اس کے پھوپھے ماموں چاچو بہنوں بھائیوں کے اکاؤنٹ فریز ہو جائیں؟ یہ کون سا ملک ہے یار, اور یہ کون سے قوانین ہیں؟ اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ غلط بولتے ہیں تو ہم یوں کرتے ہیں. بالکل غلط ہو رہا ہے, اور بہت ہی شدید غلط ہو رہا ہے, اور اس سے زیادہ اب غلط کی گنجائش بھی نہیں رہی. تو نہ انہیں پہلے بتایا گیا تھا ٹھیک ہے کہ کیوں فریز ہوئے تھے, نہ جب ڈی فریز ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ کیوں ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد ڈی فریز ہوئے تھے. اب جو انہیں ایئرپورٹ گئے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جی آپ کا تو نام ہے, بیٹھ جائیں. پھر بیٹھ بھی گئے, ہتھکڑی بھی لگ گئی, آپ کی جگہ صحیح ہو گئی. پھر کسی نے کہا نہیں یہ تو کوئی پرانا میٹر تھا تو یوں تھا تو وہ تھا. اس بیچارے شریف آدمی نے بھی ٹویٹ کیا جی کہ غلط فہمی تھی, جو بھی تھا یہ تھا. ان کو کہا گیا تھا یا خود ہی کیا؟ میری ان سے کیونکہ بہت تھوڑی بات ہوئی, ان کے فون ڈسچارج تھے, انہوں نے نہیں ابھی مجھے ان کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا. وہ کوشش کر رہے تھے, کل رات بھی فون ڈسچارج تھے, تھوڑے سے چارج ہوئے تو انہوں نے مجھے کال کی,
اور انہوں نے کہا کہ یار میں آ گیا ہوں, آپ میرا وہ فلاں فلاں بتا, وہ لمبی بات ہے جو مجھے کہی گئی, کچھ کانفیڈینشیل بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بلال گودی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تھی, آپ نے جو کالا پیلا نیلا قانون بنایا اس کے تحت اس کا ٹرائل کر لیں نا, اس کو کوئی نوٹس دیں, اس سے کوئی جواب طلبی کریں, اسے بتائیں جی آپ نے یہ کام کیا, اس پہ آپ نے غلط کیا ہے, اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا, ملک کو نقصان پہنچایا ہے, وہ آپ کو اپنا جواب دے گا. نہیں دے گا, چلو آپ نے جو کالا قانون بنایا اس کے لیے یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو آپ بتاتے بھی نہیں ہیں, آپ نے لسٹیں دی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کو روک لیں. آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آئین میں موومنٹ کی آزادی ہے ہر شہری کی. ہمارا تو نہیں ہے نام لسٹوں میں. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کسی دن ہم ایئرپورٹ جائیں تو وہ کہیں کہ آپ نہیں جا سکتے, کسی چیز پہ کچھ نوٹس نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو نظام اس وقت چل رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام لمبے طریقے سے چل سکے گا, کیونکہ اس میں انصاف کا, قانون کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ اس وقت ملک چلا رہے ہیں, کس کی منشا کے تحت ملک چل رہا ہے, کس کی منشا کے تحت نام ڈلتے ہیں سٹاپ لسٹ میں. سٹاپ لسٹ کس قانون کے تحت بنائی گئی ہے؟ سٹاپ ہونے والے کو بتایا بھی نہیں جاتا کہ کیوں سٹاپ ہو رہے ہو. کبھی سٹاپ ہونے والا جیل چلا جاتا ہے, کبھی سٹاپ ہونے والا ریلیز ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بالکل اس کو کسی قاعدے قانون دائرے کے اندر لائیں, اس طریقے سے ہمارے ساتھ ڈیل نہ کریں. بالکل خدا کے لیے ایسے ہمارے ساتھ ڈیل نہ کریں. یہی ہے, آج تو یہی رونا پیٹنا ہی تھا میرا خیال. یہی ہے. ہاں, تو ہمیں اجازت دیں, اور اگر آپ کوئی معلومات دینا چاہیں تو talkshow777@gmail پہ ضرور دیجیے گا. آج یہی تھا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.